पारा नंबर 19 का चौथा रुबा सूरह नमल की आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 59 तक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को लेकर मदियन से मिस्र जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक आग देखी। सर्दी भी थी, रात भी थी, तारीकी भी थी। घर वालों से कहा कि तुम यहाँ ही बैठो, मैं जाकर आग लाता हूँ ताकि तुम गर्म हो सको और रास्ता भी मालूम करके आता हूँ। अब बताया जा रहा है जब वो आग लेने पहुंचे तो क्या हुआ। फलम्मा जाहा नूदिया अम्बूरिका मन फिन्नारी व मन हौलाहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहाँ जो पहुंचा तो निदा आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है, यानी ये सब बरकत वाला हो गया है। पाक है अल्लाह सब जहां वालों का परवरदिगार। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। ए मूसा ये मैं हूँ अल्लाह ज़बरदस्त और दादा। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़िरौन के दरबार में जाने की पहले से जो है वो एक रिहर्सल करा रहे हैं ताकि वहाँ पर वो दोबारा से लाठी जब सांप बन जाए तो आराम से उठा ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हैं वो एक एक चीज़ का बंदे के ख्याल रखते हैं। और फेंक तो ज़रा अपनी लाठी। जो ही के मूसा ने देखा लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा, यानी इतने ज़्यादा खौफज़दा हुए। हमें भी अगर सांप या चूहा या कॉकरोच या छिपकली देखकर डर लगता है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारे अंदर तक़वे की कमी है, ये एक कुदरती होता है खौफ। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं या मूसा ला तखफ इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून। ए मूसा डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो, यानी सिर्फ वही डर सकते हैं, उन्हीं पर खौफ तारी हो सकता है जिनसे कोई गलती सरजद हो गई हो। ज़ाहिर है मूसा अलैहिस्सलाम से भी एक कत्ले ख़ता हो गया था। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर बुराई के बाद उसने भलाई से अपने फ़ेल को यानी अपनी उस गलती को बदल लिया तो माफ़ करने वाला और मैं मेहरबान हूँ। यहाँ हमारे लिए भी एक खुशखबरी है, अगर खुदा न ख़ास्ता किसी से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो और उसने सच्ची तौबा कर ली हो और कभी भी उस गुनाह को ना दोहराया हो तो अल्लाह गफ़ूर रहीम है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब मोज़े दे रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को जो कि उन्होंने फ़िरौन के दरबार में लेकर जाने थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं और ज़रा अपना हाथ अपने गिरेबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ़ के, यानी कोई दर्द नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। ये 2 निशानियाँ 9 निशानियों में से हैं, यानी पहले भी तो बहुत सारी निशानियाँ दी गई थी ना, मोज़े दिए गए थे। कभी उनके यहाँ मेंढक निकल आते थे हर चीज़ में से, कभी खून निकलता था तो फिर मोज़े दिए जाते थे। तो कहा जा रहा है कि 9 निशानियों में से हैं ये। फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ ले जाने के लिए वो बड़े बदकिरदार लोग हैं, मगर जब हमारी खुली खुली निशानियाँ उन लोगों के सामने आईं तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गुरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल इनके कायल हो चुके थे, यानी ये मोज़े उनकी समझ में आ गए थे कि ये रब्बुल आलमीन ही की तरफ से हैं, कोई बंदा इनको लाने पर कादिर नहीं है। हक जानने के बावजूद उन्होंने इनकार किया, और जब कोई हक जानने के बाद इनकार करता है तो फिर वो हलाक कर दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं फंजुर कैफ़ा कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। अब देख लो कि इन फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आ रहा है जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबूवत, बादशाहत और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए मुसख्खर कर दी थी और बड़ी अज़ीमुश्शान उनकी जो है वो सल्तनत थी। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, और दूसरी तरफ हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया। वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन, और उन्होंने कहा कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ, यानी उनका बेटा। वक़ाल या अय्युहन्नासु अल्लिमना मंतिक़त तैर, और उसने कहा
لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط کے ساتھ رکھے جاتے تھے، یعنی ان کے گروہ بنائے گئے تھے اور ان کی حاضری لگتی تھی اور غائب ہونے والوں کے لیے سزا بھی تجویز کی جاتی تھی۔ آگے اس کا بھی ذکر آئے گا۔ اب چیونٹی کا ذکر آ رہا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام النمل ہے۔ کہا جا رہا ہے حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی انہیں احساس بھی نہ ہو۔ یہ چیونٹی کا حسن ظن تھا۔ چیونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیا رد عمل ہوا اور انہوں نے کیا دعا مانگی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ سلیمان نے اس کی بات یعنی چیونٹی کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا وہ اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، تو راضی ہو جائے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ اچھی صحبت مانگ رہے ہیں، والدین کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں اور بڑی خوبصورت دعا کر رہے ہیں کہ ان پر جو احسان کیا تھا اس کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، یعنی ان کی انسپیکشن کی اور کہا، بالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین۔ کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی، یعنی کوئی دلیل لانی ہوگی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، ہدہد نے، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، یعنی قوم سبا۔ یہ یمن میں رہتی تھی اور بلقیس ان کی ملکہ تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہے، یعنی وہ بادشاہت کرتی ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے، یعنی بے شمار نعمتیں ہیں اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، پرندوں میں بھی توحید ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، لہٰذا وہ کہنے لگا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشربا بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے یعنی توحید سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے، یعنی ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ وہ سب کو جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کر لینی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اذهب بکتابی ھذا فألقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دے کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ خط دیکھنے کے بعد ملکہ کا جو رد عمل تھا، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔
انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم باعزت خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یعنی میرے خلاف سرکشی نہ کرو، اور مسلم ہو کر مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، یعنی جامع اور مختصر سی بات ہے۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں، یعنی میں تو ہمیشہ مشاورت کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، یعنی اسلحہ رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ ملکہ بہت عقل مند تھی، اسے معلوم تھا کہ خون خرابہ ہوتا ہے، غلام بنا کر لے جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو، لہٰذا وہ کہنے لگی میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، یعنی تحفہ بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، یعنی کیا مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر، یعنی فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، یعنی جو بہت طاقتور تھا، کہ میں اسے ضرور حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور ایمانت دار ہوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نعمت کا کفر کرتا ہوں، لہٰذا نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مزید عارضی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر وہ دعا کر رہے ہیں اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، یعنی شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نعمتوں میں برکت ہو جاتی ہے، نعمتیں چھنتی نہیں ہیں۔ اور کہنے لگے ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، یعنی کچھ رد و بدل کر کے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے، یعنی اس کو پہچانتی ہے کہ نہیں، یا ان لوگوں میں سے ہے جو رائے راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہ تیرا تخت، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا، وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے۔ ذہین عورت تھی لہٰذا پہچان گئی، کہنے لگی ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا ہے، سر اطاعت جھکا دیا ہے، یعنی ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ جس چیز نے ہمیں ایمان لانے سے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے
اٹھا لیے، یعنی پڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، یعنی شرک کر کے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اب قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ یکا یک ان کی جو قوم ہے 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئی اور جھگڑنے لگی۔ جب وہ جھگڑا کر رہی تھی تو صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں چلتی بچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے، یعنی تم کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے نیک و بدشگون کا جو سرشتہ ہے، یعنی جو سبب ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی جو بھی تمہیں نحوست لگ رہی ہے، بدشگونی لگ رہی ہے، وہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، یعنی 9 سردار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ مشرکین مکہ میں سے بھی جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ لہٰذا بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اسی طرح سرداروں نے قتل کرنے کی سازشیں کی تھیں۔ انہوں نے، یعنی 9 سرداروں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی رات کو اچانک حملہ کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ چال تو وہ چلے، اور پھر ایک چال یعنی ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب دیکھ لو ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، یعنی قوم 9 سرداروں کے ساتھ ہلاک کر دی گئی اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں۔ اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے، اس میں نشان عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یعنی عبرت ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، یعنی لوگوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایک ہی بستی میں مومن اور کافر رہتے تھے، کافر تباہ کر دیے گئے اور سارے کے سارے جو مومن تھے وہ بچا لیے گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے یعنی اعلان بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بل انتم قوم تجہلون، تم وہ لوگ ہو جو سخت جہالت سے کام لیتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی بڑے پاک نیک بنتے ہیں، خود کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گناہ گار سمجھتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی کے، جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی، یعنی پتھروں کی بارش، وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے، یعنی خبردار کیا جا چکا تھا۔
رسول ان کے پاس آ گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 59 سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ انباء رسل یعنی رسولوں کا تذکرہ چلا آ رہا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے نبی کہو حمد ہے، کل تعریف ہے اللہ کے لیے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا یعنی چن لیا، جنہیں رسول بنایا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ مشرکین بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ بہتر ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ سوال کر کے انہیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح اور اپنی غلطی پر غور و فکر کرو، اور متنبع انہیں کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ کون بہتر ہے۔ لہٰذا ان مشرکین میں اس دو ٹوک سوال کا سامنا کرنے کی بالکل ہمت نہیں تھی، اور بہت ہی کوئی شدید مشرک ہوتا تو اس میں بھی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کہتا کہ ہمارے معبود جو ہے وہ اللہ سے بہتر ہیں۔ پارہ نمبر 19 کا چوتھا ربع سورۃ النمل کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 59 تک ہے۔ عمل کے پوائنٹس نوٹ کیجئے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے حضور وہی ڈرتے ہیں جن سے کوئی خطا ہو چکی ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہوتا ہے، جیسے ہی خطا ہوتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے جانے انجانے میں، فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے، اب کبھی آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو مکہ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا تو فوراً کہا کہ یہ تو شیطان نے مجھ سے خطا کروا دی، اور اللہ سے سچی توبہ بھی کی، شرمندہ بھی ہوئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مختلف واقعات میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی صفت کہ وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، بار بار دعائیں کیا کرتے تھے، ربی انی لما الیہ من خیرین فقیر، اللہ تو جو بھی مجھے خیر دے دے میں اس کے لیے محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم ہو جائے، اور پھر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر موقع پر دعائیں کرتے ہیں تو پھر جو بھی معاملہ ہوتا ہے ہم اس پر مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کی رضا سمجھ کر اسے قبول کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 44 تک میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا ذکر ہے۔ یہاں ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست ان کو بادشاہت دی تھی، پیغمبر بھی تھے، بے شمار نعمتیں دی تھیں، بہت ساری چیزیں مسخر کی تھیں، لیکن ہمیشہ انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، عاجزی اختیار کی، اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا۔ ہمیں بھی اپنے والدین پر کیے گئے احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر جو تو نے نعمتیں کی ان کا بھی وہ شکر ادا کرتے تھے، اور اچھی صحبت کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک لوگوں سے ملائے، ان سے ہمارا واسطہ پڑے، آمین۔ آیت نمبر 45 سے لے کر 59 تک میں قوم سمود، قوم لوط کا ذکر ہے۔ ہمیں بھی ان جیسے اعمال سے بچنا ہے تاکہ اللہ نہ کرے ہمارا بھی ویسا ہی انجام ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ نمبر 19 مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔